बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु। ये एक ऐसे अजीम शख्स की दास्तान है जो हकीकी मंजिल को हासिल करने के लिए हमेशा कोशां और सुब्हाना व तआला की तलाश में मुसलसल सरगर्दा रहा हो। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु की कहानी हम आपको इन्हीं की ज़ुबानी सुनाते हैं। यकीनन जिस तरह वो अपनी आप बीती उम्दा इसलूब में बयान कर सकते हैं, कोई दूसरा तो ये अंदाज़ नहीं अपना सकता। बिलाशुबा इस सिलसिले में जिस तरह इनके अपने एहसासात नाजुक और अंदाज़ बयान सदाकत और हकीकत पे मबनी हो सकता है, कोई भी दूसरा ये हक़ अदा नहीं कर सकता। तो सुनिए, हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं अस्फ़हान के इलाका का एक फ़ारसी अन्नस्ल नौजवान था। जिस बस्ती में हम रहाइश पजीर थे वो जी नाम से मशहूर थी। मेरा बाप इस बस्ती का सरदार था। वो तमाम बस्ती वालों में ज़्यादा मालदार और रोब व दबदबा का मालिक था। पैदाइश के दिन से मेरे साथ इसे दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा प्यार था। जूँ जूँ मेरी उम्र बढ़ती गई, इसके महरो मोहब्बत में इजाफा होता गया। मुझे घर की चारदीवारी में इस तरह पाबंद कर दिया गया जिस तरह दो शेज़ाओं को घर में पाबंद कर दिया जाता है। मैंने मोहब्बत के इस कैदखाने में मजूसियत की तालीम हासिल करना शुरू कर दी। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की और इस मैदान में ख़ास मकाम पैदा कर लिया। बिलाखिर मुझे इस आग का निगरान बना दिया गया जिसकी हम पूजा करते थे। इसे लगातार जलाए रखने की जिम्मेदारी मुझ पर थी। मैं इसे दिन रात एक लख्ता के लिए भी बुझने न देता। मेरा वालिद बहुत बड़ा जागीरदार था। सालाना वाफिर मिकदार में गल्ला हमारे घर आता। रोज़ाना इस जागीर की देखभाल मेरे वालिद का मामूल था। एक दिन वो किसी ज़रूरी काम में मशगूल हो गए और मुझे हुक्म दिया, बेटा मैं आज खेतों में नहीं जा सकूँगा, मेरी जगह आप जाएं और खेतों की निगरानी करें। मैं घर से तो अपनी जागीर की निगरानी के लिए निकला, लेकिन रास्ते में एक गिरजे के पास गुजरा जिसमें ईसाई पूजा पाठ में मसरूफ़ थे। मुझे इनका तर्ज इबादत बहुत पसंद आया। मुझे इन दिनों ईसाइयत या दिगर अदियान के मुतालिक कुछ इल्म न था, इसलिए कि मेरा वालिद मुझे घर से किसी वक्त बाहर निकलने ही ना देता था। इस रोज़ जब मैंने गिरजा घर के अंदर ईसाइयों की इज्तिमाई आवाज़ें सुनी तो मैं बेइख्तियार इसके अंदर चला गया। जब मैंने गौर से इन्हें देखा कि वो सब इबादत में मसरूफ़ हैं तो मुझे इनकी इबादत का अंदाज़ बहुत पसंद आया और मैं इनके दीन की तरफ राग़िब हो गया। मैंने अपने दिल में कहा, खुदा की कसम ये दीन तो इससे कहीं बेहतर है जो हमने इख्तियार कर रखा है। बाखुदा मैं गुरूब आफ्ताब तक वहीं रहा और इस दिन खेती बाड़ी की निगरानी के लिए ना गया। मैंने अहले कनीसा से दरियाफ़त किया, इस दिन का मरकज़ कहाँ है? उन्होंने मुझे बताया, शाम में। जब रात हुई तो मैं अपने घर वापस लौट आया। बाप ने मुझसे पूछा, आज दिन भर आपने कौन सा काम सर अंजाम दिया? मैंने अर्ज़ की, अब्बा जान आज खेतों की तरफ जाते हुए मेरा कनीसा के पास से गुज़र हुआ। मैंने देखा कि कुछ लोग अंदर इबादत में मसरूफ़ हैं। मुझे उनकी इबादत का अंदाज़ बहुत पसंद आया। शाम तक मैं इन्हीं के पास बैठा रहा। मेरा बाप ये बातें सुनकर घबरा गया और इसने अपना दिल पकड़ कर कहा, बेटा इस दीन में कोई खैर व भलाई नहीं, तेरे आबाओ अजदाद का दीन इससे कहीं बेहतर है। मैंने कहा, अब्बा जान हरगिज़ नहीं, खुदा की कसम उन लोगों का दीन हमारे दीन से बहुत बेहतर है। मेरा बाप मेरी जानिब से ये जवाब सुनकर बहुत परेशान हुआ। इसे अंदेशा लाहक हो गया कि कहीं मैं अपने आबाई दीन से मुनहरफ न हो जाऊं। इसने मुझे घर में कैद कर दिया और मेरे पाँव में जंजीर डाल दी। एक दिन मुझे मौका मिला तो मैंने गिरजे में ये पैगाम भेजा, जब कोई मुल्क शाम को जाने वाला काफ़िला आपके यहाँ से गुज़रे तो मुझे ज़रूर इत्तला कर दें। थोड़े दिनों के बाद एक काफ़िला वहाँ पहुँचा जो शाम जा रहा था। अहले कनीसा ने मुझे इत्तला कर दी। मैंने पूरे ज़ोर से झटका दिया, जंजीर टूटकर दूर जा गिरी और मैं चुपके से बाहर निकल आया और काफ़िले के साथ हो लिया। चंद दिनों बाद हम शाम पहुँच गए। वहाँ मैंने दरियाफ़त किया, इस मुल्क में सबसे आला मज़हबी शख्सियत कौन है? लोगों ने मुझे बताया, चर्च का निगरान आला पोप।
میں اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی مجھے عیسائیت میں دلچسپی ہے، میری دلی تمنا ہے میں آپ کے پاس رہوں، عیسائی مذہب کی تعلیم حاصل کروں اور آپ کی رہنمائی میں عبادت کروں۔ میری معروضات سن کر اس نے مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ میں نے جی بھر کر اس کی خدمت کی، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے۔ یہ اپنے پیروکاروں کو صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیتا اور جب وہ اپنے مال و متاع لے کر اس کی خدمت میں حاضر ہوتے تاکہ اس کے ذریعے صدقہ خیرات کیا جائے تو یہ سب مال خود ہڑپ کر جاتا، فقراء اور مساکین کو اس میں سے کچھ نہ دیتا۔ اس طرح اس نے 7 مٹکے سونے اور چاندی سے بھر لیے۔ جب میں نے اس کی یہ حرکات دیکھی تو مجھے وہ شخص بہت برا لگا، لیکن چند ہی دنوں کے بعد موت نے اسے آ لیا۔ عیسائی پیروکار جب اسے دفن کرنے لگے تو میں نے ان سے کہا، تمہارا مذہبی سردار کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، یہ تمہیں تو صدقہ و خیرات کا حکم دیتا، جب اس کے ترغیب دلانے پر تم اپنا مال اس کے پاس جمع کراتے تاکہ یہ اپنے ہاتھ سے غرباء اور مساکین میں تقسیم کر دے تو یہ سب مال خود ہڑپ کر جاتا، اس میں سے 1 پائی بھی کسی مسکین کو نہ دیتا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا، تمہیں اس کا خزانہ بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، ہاں بتائیے۔ میں نے انہیں وہ خفیہ جگہ بتائی جہاں اس نے مال دبا رکھا تھا۔ جب انہوں نے سونے اور چاندی کے بھرے ہوئے 7 مٹکے دیکھے تو انگشت بدنداں رہ گئے۔ یہ مٹکے وہاں سے نکال لیے اور سب نے فیصلہ کیا کہ اسے دفن نہ کیا جائے بلکہ سولی پہ لٹکا کر اس پر پتھر برسائے جائیں، اور اس کے ساتھ بالآخر یہی سلوک کیا گیا۔ چند دن گزرنے کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے شخص کو اپنا مذہبی رہنما منتخب کر لیا۔ میں نے اس کی خدمت شروع کر دی اور اس سے تعلیم حاصل کرنے لگا۔ میں نے دیکھا یہ شخص تو بہت بڑا زاہد، آخرت کا متمنی اور دن رات عبادت میں مصروف رہنے والا ہے۔ اس کے یہ اوصاف دیکھ کر مجھے اس سے بے انتہا عقیدت و محبت ہو گئی۔ میں اس کی خدمت میں بہت عرصہ تک رہا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں بہت افسردہ ہوا۔ روتے ہوئے اس کی خدمت میں عرض کی، حضرت میں اب کہاں جاؤں؟ میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں کس سے تعلیم حاصل کروں؟ اس نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہا، بیٹا موصل میں ایک شخص رہتا ہے جو ہمارے مشن پر قائم ہے، تم اس کے پاس چلے جانا۔ جب میرا یہ مذہبی رہنما فوت ہو گیا تو میں تجہیز و تدفین سے فارغ ہو کر سیدھا موصل روانہ ہو گیا اور اس شخص سے ملاقات کی جس کے متعلق مجھے بتایا گیا تھا۔ میں نے اپنا تعارف کرانے کے بعد عرض کی، مجھے فلاں پادری نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر مذہبی تعلیم حاصل کروں۔ انہوں نے آپ کے متعلق مجھے یہ بھی بتایا کہ آپ ان کے مشن پر قائم ہیں۔ وہ میری باتوں سے متاثر ہوا اور اپنے پاس رہنے کی اس نے مجھے بخوشی اجازت دے دی۔ میں نے اس پادری کو بھی بہت بہتر پایا۔ یہ بھی پہلے مذہبی رہنما کی طرح زاہد، عابد، متقی اور خدا ترس انسان تھا، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد اس کا آخری وقت بھی آ پہنچا۔ میں نے افسردہ ہو کر کپ کپاتے ہونٹوں سے عرض کی، حضرت آپ جانتے ہیں کہ میں کس تلاش میں گھر سے نکلا ہوں، کیوں میں نے ناز و نام کی زندگی کو خیر بات کہا ہے، کیوں میں نے پھولوں کی سیٹ چھوڑ کر خاردار وادی میں قدم رکھا ہے۔ حضور آپ میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں کدھر جاؤں؟ کہاں کا رخ کروں؟ کسے اپنا رہنما بناؤں؟ اس نے میری معصومانہ حالت کو دیکھ کر کپ کپاتے ہونٹوں اور لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے ارشاد فرمایا، بیٹا نسبین نامی بستی میں فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ، وہ ہمارے مشن پر قائم ہے، اسے میرا سلام کہنا اور بتانا کہ میں نے تمہیں اس کے پاس بھیجا ہے۔ جب اسے بھی لحد میں اتار دیا گیا تو میں سیدھا اس مذہبی رہنما کے پاس پہنچ گیا جو بستی میں رہتا تھا۔ میں نے اپنا تعارف کرانے کے بعد اپنے سابقہ مذہبی رہنما کا سلام پیش کیا اور پیغام بھی دیا کہ انہوں نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ میں مذہبی تعلیم حاصل کرنے کا متمنی ہوں اور کامل استاد کی تلاش میں آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ اس نے میری بات سن کر بڑی مسرت کا اظہار فرمایا اور حصول علم کے لیے اپنے پاس رہنے کی اجازت بھی دے دی۔ یہ بھی پہلے دونوں کی طرح بڑا زاہد، عابد، متقی اور خدا ترس انسان تھا، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اسے بھی اجل نے زیادہ مہلت نہ دی۔
جب اس کا موت کا وقت قریب آیا تو میں نے افسردگی کے عالم میں ان کے سرہانے بیٹھ کر عرض کی، حضرت آپ میری تمنا کو جانتے ہیں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اپنے درد کا حال کسے سناؤں؟ کسے اپنا رہنما بناؤں؟ اب کون میرے زخموں پر مرہم لگائے گا؟ اس نے میری کیفیت دیکھ کر بڑے ہی مشفقانہ انداز میں کہا، بیٹا اموریہ بستی میں فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ، وہ ہمارے مشن پر قائم ہے۔ تجہیز و تدفین سے فارغ ہو کر میں اس سے جا ملا۔ اپنا تعارف کرانے کے بعد سابقہ مذہبی رہنما کا اسے پیغام دیا تو اس نے مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ یہاں مجھے کاروبار کے مواقع بھی میسر آئے۔ کاروبار میں بہت برکت ہوئی، جس سے بہت سی گائیں اور بکریاں میرے پاس جمع ہو گئیں، لیکن قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ انہیں بھی زیادہ مہلت نہ ملی۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو میں نے حسب معمول عرض کی، حضرت اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس نے مجھے یہ بات بتائی، کہنے لگا، اللہ کی قسم روئے زمین پہ اب کوئی ایسا شخص باقی نہیں رہا۔ اللہ کی قسم روئے زمین پہ اب کوئی ایسا شخص باقی نہیں رہا جو ہمارے مشن پر قائم ہو، لیکن سرزمین عرب میں ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے جو دین ابراہیمی لے کر آئے گا۔ پھر وہ اپنے وطن سے ایک ایسے علاقے کی طرف ہجرت کرے گا جہاں سیاہ خشک پتھروں کے درمیان کھجوروں کے باغات ہوں گے۔ اس کی چند ایک واضح نشانیاں بھی ہوں گی۔ وہ ہدیہ تو کھا لے گا لیکن صدقہ کی چیز نہیں کھائے گا، اور اس کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر آپ وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہوں تو میری نصیحت ہے ضرور جائیں اور ان سے ضرور ملیں۔ اس مذہبی رہنما کی وفات کے بعد میں بہت عرصہ تک اموریہ بستی میں رہا۔ ایک مرتبہ قبیلہ بنو کلب کے ہر تاجر یہاں سے گزرے۔ میں نے ان سے کہا، اگر تم مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ تو میں اس کے عوض یہ سب گائیں اور بکریاں تمہیں دے دوں گا۔ انہوں نے کہا، ہمیں یہ سودا منظور ہے۔ میں نے سارا مال ان کے حوالے کر دیا اور انہوں نے مجھے اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ جب ہم وادی القرا میں پہنچے تو انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا اور مجھے ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ مجھے مجبوراً اس کی غلامی میں رہنا پڑا، لیکن کچھ عرصے کے بعد بنو قریظہ میں سے اس کا چچا زاد بھائی ملنے کے لیے آیا اور اس نے مجھے خرید لیا اور اپنے ساتھ یثرب لے گیا۔ وہاں میں نے کھجوروں کے وہ باغات دیکھے جو اموریہ کے پادری نے مجھے بتائے تھے۔ میں نے سوچ لیا کہ یہی میری آخری منزل ہے۔ میں یہاں غلامی کے دن گزارنے لگا، دن بھر ان کا کام کرتا اور زندہ رہنے کے لیے معمولی سا 2 وقت کا کھانا مل جاتا۔ یوں ہی میری زندگی کے دن گزرنے لگے۔ ان دنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں اپنی قوم کو دین اسلام کی دعوت دینے میں مصروف تھے، لیکن میں غلامی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق زیادہ معلومات حاصل نہ کر سکا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے یثرب پہنچ گئے۔ میں اس وقت کھجور کی چوٹی پر کام میں مصروف تھا۔ میرا آقا نیچے کھجور کے درخت کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا چچا زاد بھائی دوڑتا ہوا آیا، سانس پھولا ہوا تھا، گھبراہٹ کے عالم میں کہنے لگا، خدا بنو کیلا کو تباہ کرے، وہ آج قبا میں اس شخص کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے آ رہا ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ میں نبی ہوں۔ میں نے جب کھجور کی چوٹی پہ اس کی بات سنی تو میرے بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ مجھے خطرہ لاحق ہوا کہیں میں نیچے ہی نہ گر جاؤں۔ میں جلدی سے نیچے اترا اور بے خودی میں آنے والے شخص سے کہا، خدا کے لیے آپ مجھے دوبارہ بتائیے کیا خبر ہے۔ میری یہ حالت دیکھ کر میرے آقا کو غصہ آیا اور اس نے مجھے تابڑ توڑ مکے رسید کرنے شروع کر دیے اور بڑبڑایا کہ تجھے اس سے کیا، چل تو اپنا کام کر۔ جب شام کا وقت ہوا تو میں نے کھجوروں کا تھیلا بغل میں لیا اور تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچ گیا جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہوئے تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صالح اور خدا ترس انسان ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کچھ مسافر ساتھی بھی ہیں۔ یہ میرے پاس صدقہ کی کھجوریں ہیں، یہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجوریں لی اور اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا، یہ کھجوریں کھا لو، اور اپنا ہاتھ روک لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے کوئی کھجور نہ کھائی۔ میں نے اپنے دل میں کہا، یہ ایک نشانی پوری ہوئی۔ پھر میں واپس آ گیا۔
دوسرے دن اور کھجوریں لی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ نہیں کھاتے، اس لیے یہ بطور تحفہ کچھ کھجوریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحفہ قبول کیا، خود بھی یہ کھجوریں کھائیں اور اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی کھلائیں۔ میں نے دل میں سوچا یہ دوسری نشانی پوری ہوئی۔ پھر میں تیسری مرتبہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں اپنے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی تدفین کے سلسلے میں تشریف فرما تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 چادریں زیب تن کی ہوئی تھیں۔ میں نے سلام عرض کیا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت دیکھنے کی کوشش میں تھا جو اموریہ کے پادری نے مجھے بتائی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بانپ گئے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کندھوں سے نیچے سرکا دی۔ میں نے مہر نبوت دیکھی تو پہچان گیا۔ میں اسے چومنے کے لیے جھکا اور زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب میری یہ حالت دیکھی تو شفقت سے مجھے تھپکی دی اور اپنے پاس بٹھا کر فرمایا، کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ میں نے اپنی پوری درد بری داستان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بڑی دلچسپی سے سنا اور مجھے فرمایا کہ ان ساتھیوں کو بھی یہ داستان سنائیں۔ میں نے اپنی تمام داستان سنائی۔ وہ سن کر بہت خوش ہوئے کہ میں نے بڑی محنت کے بعد اپنی اصلی منزل کو پا لیا۔ سلام ہو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پر جس دن وہ حق کی تلاش کے لیے گھر سے نکلے۔ سلام ہو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پر جس دن انہوں نے حق کو پہچان لیا اور پختہ یقین کے ساتھ ایمان